गुमराह एपिसोड 96। आबी बोला, ये तुम हर औरत से पेचे लड़ाने क्यों लग जाते हो सकता है ये तकरीम अहमद की माँ हो या बहन हो, या हो सकता है बीवी हो। ये इसकी कोई भी हो सकती है, मगर मैंने उससे जरा सी बात ही तो की है। तुम क्यों जल गए हो? तुम्हारी बदनीयती की कोई हद नहीं है आबी, तुम बहुत बदमाश हो गए हो। वो हंस दिया। यार, कुछ औरतों को खुदा ने अपनी शख्सियत में ऐसा जादू पैदा करने का कितना जबरदस्त सलीका अता कर रखा है। यही औरत अगर बाहर रेलवे लाइन पर कोयले चुनती नजर आती तो कोई परवाह भी ना करता। तकरीम अहमद कोई आधे घंटे बाद वापस आ गया। वो सफेद बुशर्ट, सफेद पतलून और सफेद बूट पहने था और यूं लगता था जैसे वो किसी क्रिकेट टीम की कप्तानी करके आ रहा है। हमें अपने फ्लैट में देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो बड़ी मोहब्बत से पेश आया। तुम लोग ना आते तो मैं बहुत परेशान होता। तुम्हारी वजह से ही मैंने ये घोंसला ढूंढा है। क्या मतलब? पहले ये फ्लैट नहीं था तुम्हारे पास? अब भी कहाँ है? ये तो इस मेहरबान का घर है, इस गमज़दा खानम का। ये क्या नाम है? नहीं यार, नाम तो उसका फिरदौसी बेगम है, मगर मैं उसे गमज़दा खानम कहता हूँ। बस ऐसे ही मेरी किस्मत अच्छी थी जो ये मुझे एक सिनेमा हॉल में मिल गई और मुझे इधर उठा ला। ये 1 साल पहले की बात। मैं इसी के लिए हर 2 महीने बाद इधर आ जाता हूँ। क्या ये कोई पेशावर है? नहीं यार, ऐसा ना कहो। ये किसी दफ्तर में मुलाजिम है। शॉर्ट हैंड ऐसा लिखती है कि दिल पर नक्श होता जाता है। आदमी चाहता है कि खुद इसकी पेंसिल के नीचे आ जाए। तबीयत की भी बहुत सखी है। मैं जरा सीरियस हो जाऊं तो कल ही इससे शादी कर सकता हूं। अब तो हम भी आ गए हैं, इस नेक काम में देर ना करो। आज ही हम किसी निकाह को बुलवा लेंगे। यही तो नहीं हो सकता। मेरी बीवी तो मेरे वारंट निकलवा दी। आदमी की यही बदकिस्मती है कि उसे हमेशा सही औरत गलत वक्त पर मिलती है और बस वो कफे अफसोस बल्कि पाए निदामत ही मलता रह जाता है। चलो दफा करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो और हमें जरा इत्मीनान से बताओ कि उस वर्दा क्या क्या बना और वो मकतूला क्या हुई। हाँ यार, उसी चक्कर में तो मैं फिर रहा हूँ। उन सब बदमाशों को तो मैंने गाड़ी में ही पुलिस के हवाले कर दिया था। तुरम खान ने मेरे खिलाफ बहुत जहर उगला कि जनाब इसके पास एक पिस्तौल भी है और ये जाली थानेदार बना हुआ है, लोगों को लूटता फिरता है, और ये कि इस कत्ल का इल्जाम मैं उन पर बिला वजह लगा रहा हूँ। मगर उनके खिलाफ सबसे बड़ी गवाही तो वर्दा की थी। उसके बयान पर वो सब ऐसे फंसे कि कोई उनकी जमानत देने वाला भी नहीं है। मगर ये बताओ कि उस स्टेशन पर कोई लेने भी आया था या नहीं? वहां तो कोई भी नहीं आया। मेरा अपना ख्याल यह है कि वर्दा को पुलिस की हिफाजत में चलते देखकर वो लोग सामने नहीं आए। मैंने तो कराची स्टेशन पहुंचते ही उन लोगों से जान छुड़ानी चाहिए थी, मगर वो मेरे बयान को बहुत अहमियत दे रहे थे। मजबूरन मुझे थाने जाना पड़ा। वहां मैंने जो कुछ जरूरी था उन्हें हल्फन बता दिया। मगर हमारे बारे में तुमने उनसे क्या कहा? कुछ भी नहीं। मैंने कह दिया कि डिब्बे में सवार 2 आदमियों को इन लोगों ने उनसे रुपए छीन लेने के बाद गाड़ी से बाहर फेंक दिया था। उनका नोटों से भरा ब्रीफकेस 2 और आदमी ले गए थे। वो कह रहे थे उन्हें उन्हीं लोगों ने गाड़ी से फेंका था, मगर वो टैक्सी में गाड़ी का ताक़ुब करके फिर सवार हो गए थे। और ये है भी सच। उन्होंने पूछा नहीं कि वो कौन लोग थे? बहुत पूछा। बहुत चक्करबाज होते हैं ये पुलिस वाले। मगर मैंने कह दिया जनाब कि उनके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम कि वो कौन थे। तुरम खान और उसके साथी यही साबित करते रहे कि वो मेरे साथी थे। मैंने भी यूं किया कि अपना नाम, वल्दियत, पता वगैरह सब कुछ गलत लिखवाया। अब मैं उनके सामने कभी जाऊंगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि वर्दा अभी तक उनकी तहवील में है? नहीं भाई, मुझे अभी अभी मालूम हुआ कि आज सुबह 2 मोतबिर आदमी उसे थाने से ले गए हैं। कौन लोग थे वो? ये तो मुझे नहीं मालूम। थाने के एक सिपाही ने मुझे ये बात बताई थी। मेरा ख्याल है कि वो थाने में अपना पता लिखवा कर गए होंगे। हाँ, उसके बगैर तो पुलिस वर्दा को उनके साथ नहीं जाने देती। मगर भाई जी, वो भी तो थाने में पता गलत लिखवा सकते हैं ना। उनका शिजरा नसब तो तुम जानते ही हो। आबी ने यह कहकर सिगरेट का गहरा कश ली। भाई, थाने वालों ने उनसे कोई जमानत भी तो ली होगी। किसी तन्हा लावारिस औरत को वो यूं ही किसी के हवाले नहीं कर सकते। जब वर्दा ने खुद ही कह दिया होगा कि वो उनके साथ जाना चाहती है और वो उन्हें जानती भी है, तो फिर उन्हें कौन रोक सकता था? ऐसे में वो कोई भी पता लिखवा सकते हैं। आबी ने मेरी दलील को काट कर रख दिया। वो सही बात कह रहा था। यारो, मुझे बताओ ये किस्सा क्या है? आखिर तुम करना क्या चाहते हो और किसके साथ? किसकी तलाश है तुम्हें? तकरीम ने उलझते हुए कहा। तुम्हें क्या बताएं तकरीम? ये देखो, मेरे पेट पर ये जख्म का निशान देख रहे हो ना? जरा सोचो कि किस किस्म का जख्म है। मैंने अपने पेट पर से कपड़ा उठा दिया। ये तो किसी ऑपरेशन का जख्म है। उसकी ये बात सुनकर मैंने मुख्तसरन उसे उस जख्म की वजह बता दी। वो परेशान होकर बोला, ये तो बड़े जुल्म की बात है। वो डॉक्टर आजकल कराची आया हुआ है। वो यहां पर भी यही धंधा कर रहा होगा। उसे तो पकड़ना चाहिए। इसीलिए तो हम इधर आए हैं।
اور وہ وردہ اسی کے گھر گئی ہے۔ ٹھہرو، میں تھانے والوں سے فون پر بات کرتا ہوں، میرا خیال ہے میں اس کا پتہ معلوم کر سکتا ہوں۔ یہاں فون ہے کیا؟ ہاں، فردوسی بیگم کی فرم نے اسے ٹیلی فون بھی دے رکھا ہے، فرم کے جنرل مینیجر کی سیکرٹری ہے یہ۔ تکریم نے فخریہ لہجے میں کہا۔ وہ مسکراتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا۔ کوئی 10 منٹ بعد وہ واپس آیا تو بولا، تمہارا خیال درست معلوم ہوتا ہے یار، وہ لوگ اسے دارالمان بھیج رہے تھے کہ ایک عورت جو اپنا نام ڈاکٹر عالیہ بتاتی تھی اسے ساتھ لے گئی۔ وہ سپاہی بتا رہا تھا کہ وہ لمبی سی سیاہ رنگ کی کار میں آئی تھی جسے اس کا شوفر چلا رہا تھا۔ پتہ کیا بتا کر گئی ہے وہ؟ ناظم آباد میں کوئی بنگلہ ہے، الشفق نام ہے اس کا، 905 نمبر لکھوا کر گئی ہے وہ۔ کوئی ٹیلی فون نمبر؟ نہیں، فون نمبر تو اس نے نہیں بتایا، مگر ہم وہ جگہ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، مگر اب کی بار ہم کوئی حماقت نہیں کریں گے، بہت سوچ سمجھ کر ان پر ہاتھ ڈالنا ہوگا، آبی نے مجھے خبردار کرتے ہوئے کہا۔ اچانک دروازہ کھول کر فردوسی بیگم اندر آ گئی۔ تکریم اسے دیکھ کر کرسی سے اٹھ گیا۔ یہ میرے دوست ہیں، آپ نے اچھا کیا کہ انہیں بٹھا لیا۔ یہ تو میرا فرض تھا تکریم صاحب، مگر اس وہاب اور عارف کا کچھ پتا چلا، ان کے گھر سے کئی بار فون آ چکا ہے۔ کیا کہوں فردوسی، میں نے وہ اسپتال چھان مارا مگر وہ کہیں ملے ہی نہیں۔ اتنا مجھے کسی نے بتایا کہ ان دونوں کو بے ہوشی کی حالت میں 2 آدمی ٹیکسی میں ڈال کر لے گئے تھے۔ وہاں تو افراتفری مچی تھی، میں خود حیران ہوں کہ میں کیسے بچ گیا۔ یہ کیا قصہ ہے تکریم صاحب، کن کا پوچھ رہی ہیں یہ؟ کل یہاں ان کے دفتر کے 5-6 آدمی آئے تھے، ان کی سالگرہ تھی کل، جس پر ایک چھوٹی سی ٹی پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ شام کو 6 بجے ان کے دفتر کے 2 آدمیوں عارف اور وہاب کے ساتھ ایک منی بس میں بیٹھ کر میں صدر کی طرف گیا، مگر اس بدقسمت بس کی راستے میں ایک اور منی بس سے ٹکر ہو گئی۔ منی بس کے کئی آدمی شدید زخمی ہو گئے، آج اخبار میں خبر بھی چھپی ہے۔ مجھے بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں کسی نے بس سے نکالا، مگر مجھے اسی وقت ہوش آ گئی۔ زخمیوں کو کئی لوگ کاروں اور ٹیکسیوں میں لاد کر اسپتال لے گئے، ان میں عارف اور وہاب بھی شامل تھے۔ میں نے خود ان کو ٹیکسی میں لدتے دیکھا تھا۔ 2 آدمی انہیں باری باری اٹھا کر ٹیکسی میں ڈال کر آگے چل دی۔ اس وقت ایک آدمی نے مجھے سہارا دے رکھا تھا، میں نے چاہا کہ میں بھی ٹیکسی میں بیٹھ کر اسپتال چلا جاؤں، مگر ابھی میں اس طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ لوگ ان دونوں کو تیزی سے لے کر نکل گئے۔ ٹیکسی کا نمبر بھی مجھے یاد نہیں رہا، میں نے اس پر غور ہی نہیں کیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ دونوں کسی اسپتال میں موجود نہیں ہیں۔ میں صبح سے ان کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ٹیکسی والے انہیں کدھر لے گئے؟ کوئی بڑی رقم تھی ان کے پاس؟ نہیں یار، وہ بابو قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس رقم کہاں سے آتی؟ یہ بات تو واقعی کسی موم میں سے کم نہیں ہے۔ آبی سگریٹ سلگا کر بولا، میرا خیال ہے وہ انہیں کسی بیگار پر لگا چکے ہوں گے، یہ دھندا بھی تو چلتا ہے اپنے ہاں۔ وہ بہت زیادہ زخمی تھے اور ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، انہیں کوئی کسی بیگار پر بھلا کیسے لگا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی اسپتال میں پڑے ہوں گے وہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے ان لوگوں نے 2 اور زخمیوں کو بھی ٹیکسی میں ڈال لیا تھا۔ منی بس کا تو کچومر ہی نکل گیا تھا، 3 آدمی موقع پر ہی مر گئے تھے۔ تکریم نے فردوسی بیگم سے کہا، وہ اخبار تو لائیں آج کا، مرنے والوں کی تصویریں بھی چھپی ہیں اس میں۔ وہ اٹھی اور دوسرے کمرے سے اخبار لے آئی۔ حادثے کی تفصیلات اس میں درج تھی اور بڑی ہی دلدوز تفصیلات تھیں۔ 3 آدمی جو مر گئے تھے وہ بال بچے دار تھے، اور اخبار نے ان کے لواحقین کے نال و شیوا کی بھی تصویریں چھاپ دی تھی، مگر کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ کوئی آدمی غائب بھی ہو چکے ہیں۔ یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ منی بس کے کچھ زخمی مسافر لاپتہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم اخبار دیکھ چکے تو آپ ہی بولا، تکریم صاحب میرا خیال ہے کہ آپ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں سکے، ان کا کوئی دشمن ہی ہو سکتا ہے جو انہیں ایسی بے بسی کی حالت میں اغوا کر کے لے گیا۔ اس پر فردوسی بیگم بولی، نہیں جناب، وہ بیچارے تو بہت ہی سادہ لو آدمی ہیں، ایک کے 3 بچے ہیں اور دوسرے کی ابھی کوئی 6 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، ان کا کسی سے لڑائی جھگڑے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شادی شدہ یا بال بچے دار ہونے سے آدمی دوسروں کی دشمنی سے بچ تو نہیں جاتا۔ وہ کوئی تختی تو سینے پر لٹکائے نہیں پھرتے ہوں گے کہ ہم بال بچے دار ہیں، کوئی ہمیں کچھ نہ کہے۔ کیا خیال ہے تمہارا ہاشم خان؟ آبی نے یہ کہہ کر سگریٹ کا کش لیا۔ فردوسی بیگم زیر مسکرائی اور تکریم کی طرف دیکھ کر بولی، آپ نے ان کے گھر والوں کو بتا دیا تھا نا کہ وہ آپ کے ساتھ منی بس میں بیٹھے تھے صدر کے لیے؟ میں کیا بتاتا، وہ یوسف صحابی بہت کافی تھے، وہ بارش آدمی جو رسگلوں پر ہاتھ صاف کر رہا تھا، وہ مر جاتا تو مجھے دلی خوشی ہوتی۔ وہ 7 سموسے اور 13 رسگلے کھا گیا تھا میرے سامنے، اس نے دونوں گھروں میں جا کر بتا دیا، مگر آج صبح رات بھر وہ اسپتال میں رہا، سوچتا ہوگا کہ پورا معائنہ ہو جائے تو وہاں سے اٹھوں، پھر نرسوں کے نرم نرم ہاتھ بھی اسے روک رہے ہوں گے۔ آدمی ذرا رنگین طبیعت کا مالک ہے وہ،
تکریم احمد نے کسی محمد یوسف کے بارے میں سب کچھ فردوسی بیگم کو تفصیل سے بتا دیا۔ آپ بھی بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں، ان کو ڈھونڈے جناب، اسی میں آپ کی تکریم ہے۔ میں کہاں ڈھونڈوں انہیں، وہ کوئی بچے تھوڑی ہیں۔ بہرحال آئے ہاشم صاحب، ہم ذرا نازم آباد تک ہو آئیں، دیکھے تو صحیح کہ وہ ہے کون لوگ۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، آئے پیرزادہ صاحب۔ یہ کہہ کر میں ڈرائنگ روم سے اٹھ گیا۔ فردوسی بیگم کی چھٹی حص کچھ زیادہ ہی بیدار تھی، وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ تکریم صاحب، مجھے نہیں بتائیں گے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ذرا نازم آباد تک جائیں گے ڈیئر، ان کے کوئی جاننے والے وہاں رہتے ہیں، ان سے مل کر ہم جلد ہی لوٹ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، مگر کھانے کے وقت تک ضرور واپس آ جائیں، کہیں میں راہ نہ دیکھتی رہ جاؤں۔ آپ اتنی فکر مند کیوں ہوتی ہیں؟ ہم بقائمی ہوش و حواس میں باہر جا رہے ہیں۔ وہ تکریم کو بازو سے پکڑ کر اپنے اکلوتے بیڈ روم میں لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد تکریم ہمارے ساتھ فلیٹ سے باہر نکلا تو بولا، یار تم ادھر بڑی بے احتیاطی سے باتیں کرتے رہے ہو۔ وہ دروازے کے پیچھے کھڑی سنتی رہی ہے۔ اوہ بیڑا غرق، یہ تو بہت برا ہوا۔ تکریم احمد، ایسی خراب عورت ہے یہ؟ میں دراصل اس کو تمہارے بارے میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جیسے ہی تم لوگ آؤ وہ تمہیں فوراً اندر بٹھا لے۔ اب وہ پریشان ہو گئی ہے، اس کا خیال ہے کہ آپ لوگ کوئی اچھے آدمی نہیں ہیں۔ ہمیں اس سے اپنے چال چلن کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا بھائی، تم چاہو تو ہمارے ساتھ ہوٹل میں ٹھہر سکتے ہو۔ نہیں یار، ایسی خنکرات جو مجھے ادھر ملتی ہے اور کہاں مل سکتی ہے۔ بہرحال میں اس کے شکوک رفع کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیکسی روکی اور ہم اس میں بیٹھ کر سیدھے نازم آباد جا پہنچے۔ الشفق کے بارے میں ہم نے ادھر ادھر سے معلوم کیا، مگر کسی نے بھی ہمیں کچھ نہ بتایا۔ اتفاق سے اس گھڑی ایک ڈاکیا ہمارے پاس سے گزر رہا تھا، آبی اس کی سائیکل سے ٹکرا گیا۔ وہ بولا، بھائی خطوط خان، ذرا رک کر ہماری فریاد سن، تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی اپنے اس نئے خطاب پر مسکراتا ہوا بڑی مشکلوں سے سائیکل کی گدی پر سے نیچے اترا۔ جی بھائی شکوق خان جی، منی آرڈر تو میں سب بانٹ آیا ہوں، اگر رقم کی ضرورت ہے تو وہ میں اب دینے سے معذور ہوں۔ اس نے آبی کو ترکی بترکی جواب دیا۔ بات یہ ہے بھائی کہ ادھر ایک بنگلہ ہے الشفق، اگر تو تم اس کا پتہ ہمیں بتا دو تو ہم تمہاری بلا تفتیش مغفرت کی دعا کریں گے، تاکہ تم قبر کے عذاب سے بچ جاؤ اور فرشتے تمہارے ریکارڈ کی چھان بین بھی نہ کریں۔ وہ ہنس دیا۔ مجھے تو مہربانی کر کے ابھی ادھر ہی رہنے دے جناب، ابھی بڑی ڈاک تقسیم کرنی ہے مجھے۔ البتہ الشفق کا پتہ یہ ہے کہ سیدھی سڑک پر جا کر بائیں ہاتھ مڑ جائیں، دوسری کوٹھی کا نام الشفق ہے۔ اگر وہ نہ ملے تو کسی آئی اسپیشلسٹ سے مشورہ کریں یا پھر میرے پاس ڈاک خانے آ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے پیڈل پر پاؤں مارا اور سلام کرتا ہوا آگے چل دیا۔ ابھی ہم سڑک پر کھڑے ہی تھے کہ ہمارے قریب سے ایک ٹیکسی تیزی سے گزری۔ وہ ہمارے عقب سے آئی تھی اور اسی طرف مڑ گئی جدھر ہم جا رہے تھے، مگر میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس میں مردان شاہ سوار تھا، اس کے ساتھ 3 آدمی اور بھی تھے۔ آبی نے بھی اسے پہچان لیا۔ یار یہ مردان شاہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ پتہ نہیں، کسی کام سے آیا ہوگا ادھر، اس نے ہمیں دیکھا ہی نہیں، ورنہ ضرور رکتا۔ ہم تینوں نے اپنی رفتار لاشعوری طور پر تیز کر دی۔ وہ ڈاکیا ٹھیک ہی کہتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم الشفق کے سامنے کھڑے تھے، مگر وہاں تو سما ہی کچھ اور تھا۔ کم و بیش 60-70 آدمی اس بنگلے کے کھلے صحن میں کھڑے تھے، کچھ دیوار کے سائے میں تھے اور کچھ سامنے کے برآمدے میں۔ جن کو وہاں جگہ نہیں ملی وہ دھوپ میں کھڑے اپنا پسینہ پوچھ رہے تھے۔ مردان شاہ اور اس کے 3 ساتھی برآمدے میں جا پہنچے تھے۔ ہم اس سے بات کرنے کے لیے سیدھے برآمدے میں جا پہنچے۔ مردان شاہ کے تینوں ساتھی پنجابی نظر آتے تھے اور بہت صحت مند تھے۔ برآمدے تک ہم پہنچے ہی تھے کہ مردان شاہ کی نظر ہم پر پڑ گئی۔ وہ تیزی سے ہماری طرف لپکا۔ یار جی، آپ کدھر کھجل خوار ہو رہے ہیں؟ فورن کے چکر میں تو نہیں ہیں؟ نہیں شاہ جی، ہم تو ایک آدمی کا پتہ معلوم کرنے آئے ہیں ادھر، مگر یہ اتنے سارے لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ بھائی ادھر سعودیہ اور عراق کے لیے بھرتی ہو رہی ہے، ہر قسم کا آدمی اٹھا لیتے ہیں یہ۔ اچھا، مگر ہم نے تو کچھ اور ہی سنا ہے۔ ریکروٹنگ ایجنٹ کون ہے؟ کوئی قربان الوی صاحب ہے، اخبار میں پچھلے منگل کو ایک اشتہار بھی چھپا تھا ان کا۔ اپنے یہ تینوں بندے تو انہوں نے پاس کر دیے ہیں، 10-10 ہزار روپے لیے ہیں ان سے۔ کوئی رشتہ دار ہیں یہ تمہارے؟ ان میں ایک میرا بھتیجا ہے جمیل، جو ادھر دائیں ہاتھ کھڑا ہے نا، وہ بیکار پھر رہا تھا، بہت اچھا موٹر میکینک ہے، اب اس کے دن بھی پھر جائیں گے۔ تو اب کیا کہتے ہیں یہ؟ بس ہم یہی پوچھنے آئے ہیں کہ کس سے ملنا ہے اب۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ عمارت کے بڑے دروازے میں سے 2 آدمی باہر آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں بڑا سا رجسٹر تھا۔ اسے دیکھتے ہی مردان شاہ برآمدے کی طرف لپکا۔ وہ دونوں آدمی صحن میں بکھرے لوگوں سے مخاطب ہو کر بولے، جناب
جن لوگوں کو منتخب کر لیا گیا ہے ہم ان کے نام پڑھ کر سناتے ہیں. جس جس کا نام لیا جائے وہ یہاں ٹھہر جائے اور باقی سب لوگ واپس چلے جائیں اور سمجھیں کہ انہیں منتخب نہیں کیا جا سکا. سب لوگ ایک دم خاموش ہو گئے. اس بندے نے اپنی اینک کا زاویہ درست کیا اور باری باری مختلف لوگوں کے نام پڑھنے لگا. معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے 22 آدمی منتخب کر لیے تھے. جب وہ خاموش ہوا تو صحن میں عجیب سا بے ہنگم شور مچ گیا. اس نے سب کو ڈانٹ کر خاموش کرا دیا. جن لوگوں کے نام میں نے پڑھ کر سنائے ہیں وہ یہاں رک جائیں اور باقی یہاں سے فوراً چلے جائیں. اپنا قیمتی وقت برباد نہ کریں. مردان شاہ ہم سے چند قدم دور کھڑا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا. بہت سے لوگ مایوس ہو کر بنگلے سے نکلنے لگے تو وہ ہمارے پاس آ گیا. میرے تینوں آدمی پاس ہو گئے ہیں یار جی. اللہ نے ان کی دعائیں سن لی. چلو اچھا ہوا. خدا کرے یہ صحیح سلامت واپس آ جائیں. میں نے یوں ہی بے خیالی میں کہا. مردان شاہ چونک سا گیا. وہ میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ کر بولا, یہ کیا کہہ رہے ہو یار جی؟ وہاں انہیں کوئی توپ تو نہیں چلانی؟ محنت مزدوری سے آدمی مر تو نہیں جاتا؟ میں بھی یہی کہہ رہا تھا شاہ جی. دور دیش کی بات ہے نا, میں نے تو ان کی خیریت کی دعا مانگی ہے. یہ کہہ کر میں تیزی سے ان دونوں آدمیوں کی طرف بڑھا جو اب رجسٹر بند کر کے اپنے منتخب لوگوں کو برآمدے میں ترتیب سے کھڑا کروا رہے تھے. مردان شاہ کے تینوں آدمی بھی اس قطار میں جا ٹھہرے تھے. جناب, آپ کو زحمت نہ ہو تو میری گزارش سن لیں. میں نے اس آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے رسان سے کہا. وہ کچھ بھڑک سا گیا. کیا بات ہے میاں, ٹھیک سے کھڑے ہو, کیا چاہتے ہو؟ تمہارا لہجہ انتہائی گواروں جیسا ہے, سوچ سمجھ کر بولو. میں بھرتی ہونے نہیں آیا. میں نے اپنی آواز میں ذرا گھنگرش سی پیدا کرتے ہوئے کہا. وہ ٹھٹک سا گیا مگر میری آنکھوں میں ابلتے غصے کو دیکھ کر قدرے نرم آواز میں بولا. فرمائیے, آپ جناب کی بندہ حقیر کیا خدمت کر سکتا ہے؟ کرسی نکلواؤں, بستر بچھوا دوں, حکم ہو تو پیچوان بھی حاضر کر دوں؟ اس کے لفظوں کے اس الٹ پھیر نے میرا دماغ الٹ دیا. تم ابھی تک اپنی کھال میں نہیں آئے ہو. مجھے ڈاکٹر عالیہ سے ملنا ہے ابھی, اور مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر دھمن بھی اندر ہوں گے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نام کے لوگ یہاں نہیں رہتے. آبی اور تکریم احمد اس عرصے میں ہمارے قریب آ چکے تھے. تکریم نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا. دیکھو میاں, یہ ناٹک بند کرو. ہم اس عورت وردہ سے بھی ملنا چاہتے ہیں جسے ڈاکٹر عالیہ تھانے سے اپنی ذمہ داری پر یہاں لے آئی ہیں. ہم ان سے کچھ ضروری باتیں معلوم کرنا چاہتے ہیں. اب کی بار وہ آدمی کچھ اور سنجیدہ ہو گیا. آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے صاحب. یہاں اس نام کے لوگ نہیں رہتے. یہ قربان الوی صاحب کی رہائش گاہ ہے اور وہ ریکروٹنگ ایجنٹ ہیں. ہمیں قربان صاحب سے ملوا دو, ہم ان سے معلوم کر لیں گے کہ یہ چکر کیا ہے. تکریم نے بڑے جمے ہوئے لہجے میں کہا. ان کو الوی صاحب سے ملوا دیں حفیظ صاحب, اس میں حرج کیا ہے؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے کمال میاں, آپ الوی صاحب کو اطلاع کر دیں. کیا نام ہے جناب آپ کا؟ میرا نام تکریم احمد ہے. جائیں کمال میاں, الوی صاحب کو بتا دیں. یہ کہہ کر وہ آدمی پھر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا جن کو وہ فہرست کے مطابق قطار میں کھڑا کر رہا تھا. کمال اندر گیا تو ہم برآمدے کے کونے میں جا ٹھہرے. آبی بولا. میرا خیال ہے کہ اندر صرف تکریم صاحب کو ہی جانے دیا جائے گا. ہاں, عین ممکن ہے وہاں صورتحال کچھ مختلف ہو. صرف آپ ہی اندر جائیں تکریم صاحب, ہم یہیں ٹھہرتے ہیں. تکریم احمد نہیں مان. آپ بھی میرے ساتھ چلیں, 1 سے 2 بہتر ہوتے ہیں. اتنے میں کمال تیزی سے ہماری طرف لپکتا چلا آیا. آئے جناب, الوی صاحب آپ سے مل لیں گے. ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے برآمدے کے وسط میں پہنچے تو اس نے دروازہ کھول دیا. سامنے راہداری تھی جس کے فرش پر دبیز مصنوعی ریشے کا قالین سا بچھا تھا. ہم اس پر بے آواز چلتے ہوئے چند ہی قدم آگے بڑھے تو کمال نے دائیں ہاتھ کا دروازہ کھول دیا. سامنے ایک بڑی سی خوبصورت دفتری میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر کا بہت ہی صحت مند آدمی بیٹھا تھا. ہمیں دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور 2 قدم آگے آ کر اس نے ہم سے بڑے تپاک سے ہاتھ ملایا. پھر ہمیں کرسیوں پر بٹھا کر بولا. آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ کس نے میرا پتہ دیا ہے آپ کو؟ تھانے سے ہمیں آپ کا پتہ ملا ہے جناب. وہاں سے ایک مظلوم عورت وردہ کو ڈاکٹر عالیہ نامی کو خاتون یہاں لائی ہیں. ہم ان سے ملنے کے لیے ادھر آئے ہیں. معلوم ہوتا ہے کچھ غلط فہمی ہوئی آپ. کیا نام ہے آپ صاحبان کا؟ میرا نام تکریم احمد ہے. یہ ہاشم خان ہے اور یہ SGMM پیرزادہ ہیں. اچھا ٹھہرے, میں تھانے سے فون پر معلوم کرتا ہوں کہ یہ کیا گھپلا ہے. اس نام کے تو یہ لوگ ادھر کوئی نہیں رہتے. یہ کہہ کر وہ اٹھا اور پہلو کے کمرے میں جا گھسا. فون اس کی میز پر بھی تھا مگر جب میں نے اس کا ریسیور اٹھایا تو معلوم ہوا کہ وہ انٹرکام تھا اور اصل ٹیلی فون کسی خاص مصلحت کی بنا پر دوسری جگہ رکھا ہوا تھا. یہ بڑی عجیب سی بات.
مگر ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ کوئی 10 منٹ بعد قربان الوی واپس آیا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اپنی کرسی پر بڑے ہی متذبذب انداز میں بیٹھ کر وہ ہمیں گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، جناب، میں نے تھانے سے معلوم کیا ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس خاتون نے ان سے رابطہ قائم کیا اس نے اپنا پتہ الشمس لکھوایا تھا۔ آپ الشفق سمجھ بیٹھے اور الشمس نام کی کوٹھی ادھر کہیں لیاقت آباد میں ہے، مگر آپ نازم آباد چلے۔ یہ کیسے ہو سکتا الوی صاحب؟ اجازت دے تو میں خود فون پر بات کر لوں، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ تکریم احمد نے پریشان ہو کر کہا، آئی ایم سوری جینٹل مین، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ بلا وجہ کی الجھن میں نہیں مول لیتا، میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ اس آدمی نے ایک دم ہمیں پاؤں سے اکھاڑ دینے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے ساتھ لگی گھنٹی دوبارہ بجائی۔ ہمیں اپنے عقب میں دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے نظر ڈالی۔ 2 آدمی کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ دونوں مسلح تھے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ ہتھیار انہوں نے ہاتھ میں تھام رکھے تھے، یہ بات نہیں تھی، مگر جس انداز سے وہ چل کر آگے بڑھے اس سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ بلا وجہ ہیبت خان بننے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ ان کے لمبے کرتوں کے نیچے سفید چوڑی دار پجاموں کے نیفوں میں ہلکے پستول اڑسے ہوئے تھے۔ آبی نے بھی ان کا پہلی ہی نظر میں ایکس رے لے لیا تھا۔ سیفی میاں، تم ذرا اس الماری میں سے ان نئے رنگروٹوں کی فائل نکال دو اور تم انہیں گیٹ تک پہنچا دو اکبر میاں، کسی نے انہیں خواہ مخواہ غلط پتہ دے دیا ہے۔ آئیے جناب، میں آپ کو گیٹ تک لے چلتا ہوں۔ ٹیکسی بھی پکڑا دوں الوی صاحب؟ ہاں، یہ بیچارے پردیسی ہیں، انہیں لیاقت آباد کے لیے ٹیکسی لے دو۔ اس کا وہ روکھا، خشک اور لیا دیا لہجہ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے بہت کافی تھا۔ آبی کی آنکھوں میں خون اترنے لگا، مگر میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ باہر اتنے سارے لوگ جمع تھے اور ہمیں صحیح صورتحال کا ابھی تک کوئی علم نہیں ہو سکا تھا۔ تکریم احمد کی جرأت دیدنی تھی، وہ بھی بہت بری طرح الجھ چکا تھا، مگر ہمارے پاس اپنی مشکل کا فوری حل نہیں تھا۔ الوی کے دونوں آدمی میز کے دائیں بائیں یوں آن ٹھہرے جیسے وہ ہماری ذرا سی غلط حرکت پر ہمیں چھاپ لیں گے، مگر ان کی غلط فہمی ہم فوراً ہی دور کر سکتے تھے۔ آبی اس کے لیے بالکل تیار تھا۔ ایک بھرا ہوا پستول اس کی جیب میں تھا اور ایک میری جیب میں، مگر میں اپنی جگہ سے فوراً اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے الوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم سے اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ قربان الوی کے دونوں آدمی مستعد کھڑے تھے۔ آبی نے بندھے چیتے جیسی بے بسی سے میری طرف خون آلود نگاہوں سے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر وہ تکریم احمد کے ساتھ کمرے کے دروازے کی طرف لپکا۔ تم سے پھر ملاقات ہوگی قربان میاں، پھر تم ہمیں اتنی آسانی سے دھوکہ نہیں دے سکو گے، وہ غضبناک لہجے میں بولا۔ قربان الوی کے دونوں آدمی مستعد کھڑے تھے، مگر ان میں سے کسی کو بھی ہمیں للکارنے کی جرت نہ ہوئی۔ قربان بھی منجمد سا ہو کر کرسی پر بیٹھا رہ گیا۔ میں ان کا رد عمل دیکھنے کے لیے دروازے میں رک گیا تھا۔ میرے بکھرے ہوئے تیور دیکھ کر وہ فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکے کہ آبی کی بات کا انہیں کیا جواب دینا چاہیے۔ جب ہم برآمدے میں نکلے تو ہمارا حال پٹے ہوئے جانوروں جیسا تھا۔ قربان الوی کے دونوں کارندے نئے رنگ روٹوں کے بارے میں تفصیلات رجسٹر میں درج کر رہے تھے۔ مردان شاہ اس گھڑی کچھ فاصلے پر دیوار کے سائے میں کھڑا تھا۔ ہمیں باہر آتے دیکھ کر وہ ہماری طرف لپکا اور ہنستے ہوئے بولا، کیا بنا یار جی، وہ بندہ مل گیا کہ نہیں جس کے لیے آپ ادھر آئے تھے؟ نہیں، وہ ادھر نہیں ہے۔ نام کیا ہے اس آدمی کا جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر دھمن نام ہے اس کا، آبی نے بے ساختہ کہہ دی۔ اوئے بیڑا غرق، میرا بھتیجا بھی اسی کا نام لے رہا تھا، اسی نے تو ان کی ڈاکٹری کی تھی یار جی، وہ دبے لہجے میں بولا۔ مگر کس جگہ؟ ادھر ہی، پرسوں کی تو بات ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ ادھر 2 ڈاکٹر موجود تھے، ایک عربی بولتا تھا مگر لباس اس نے انگریزی پہن رکھا تھا، دوسرا پنجابی میں بھی بات کرتا تھا۔ تمہارے بھتیجے کو کیسے پتا چلا کہ دوسرے ڈاکٹر کا نام دھمن ہے؟ اس کے ساتھ ایک اور امیدوار کھڑا تھا، اس نے جمیل سے کہا کہ یہ ڈاکٹر دھمن ہے اور لاہور کا رہنے والا ہے۔ مگر یار جی، عجیب بات یہ کہ جب اس نے ڈاکٹر دھمن سے کہا کہ ڈاکٹر جی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ لاہور کے رہنے والے ہیں، میں بھی لاہوری ہوں، میرا کام کروا دیں، آپ دھمن ہیں اور میں گھمن ہوں، تو وہ ڈاکٹر تپسا گیا، کہنے لگا، کیا بکتے ہو، میرا نام انور سیال ہے، تمہیں کس نے کہا کہ میں دھمن ہوں؟ اس کی یہ بات سن کر وہ بیچارہ چپ ہو گیا۔ یہ ساری باتیں مجھے میرے بھتیجے نے بتائی تھی۔ وہ جو عربی ڈاکٹر تھا اسے وہ لوگ ڈاکٹر اوس کے نام سے پکارتے تھے۔ 2 نرسیں بھی موجود تھیں یہاں۔ مردان شاہ نے ہمیں حیران کر دیا، مگر وہ قربان الوی تو کہتا ہے کہ اس نام کا کوئی ڈاکٹر ادھر نہیں رہتا۔ بکتا ہے وہ، مگر ہو سکتا ہے جمیل کے ساتھی کو مغالطہ ہوا ہو۔ پر یار جی، یہ کوئی نوسر بازوں کا ٹولہ تو نہیں ہے؟ ان کے بارے میں اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو بتا دو۔ جب سے آپ نے کہا ہے کہ خدا انہیں صحیح سلامت واپس لائے،
تب سے میں بھی سوچ میں پڑا ہوں، کیا مطلب تھا آپ کا؟ کچھ نہیں مردان شاہ، ہم کسی خاص نتیجے پر پہنچ لیں پھر تمہیں سب کچھ بتا دیں گے، مگر اپنے بھتیجے سے کہو کہ وہ ہوشیار رہے۔ میں سمجھا دوں گا اسے، کوئی اور رقم ان لوگوں نے مانگی تو میں جوتا دکھاؤں گا، انہیں باندھ کر ماروں گا ان سالوں کو۔ قربان کے وہ دونوں مسلح آدمی برآمدے میں کھڑے ہمیں گھور رہے تھے۔ مردان شاہ ان کی تیز نظروں سے گھبرا کر ہم سے الگ ہو گیا اور ہم اسی وقت بنگلے سے نکل کر باہر سڑک پر جا پہنچے۔ تو بالکل غلط آدمی ہے ہاشم خان، اس الوی کو خواہ چھوڑ دیا تو نے، وہ ہمیں ٹرخا گیا ہے۔ نہیں بھائی جی، یہ بات نہیں ہے، ہم ادھر ہی کسی جگہ رک کر ڈاکٹر دھمن کا انتظار کریں گے، وہ اس بنگلے پر ضرور آئے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر ہاشم خان جی، ابھی تک آپ نے مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ آپ کو بتایا تو تھا ہم نے گاڑی میں، مگر خیر اب ہم آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں ان دونوں کو وہاں سے ہٹا کر الشفق سے ذرا دور ایک سبزہ زار میں لے گئی۔ آبی کا غصہ کسی بھی طرح کم نہیں ہو رہا تھا اور اس کی رائے میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے بات بات پر الجھنے لگا تھا اور میری کوشش یہ تھی کہ تکریم احمد کے سامنے میرے اور اس کے درمیان کوئی تلخی پیدا نہ ہو جائے۔ وہ میرے کلمے کا شریک ہی نہیں تھا بلکہ وہ میرے لہو میں رچ بس گیا۔ اب وہ میری مسلسل ناکامیوں کو میری بے تدبیری پر محمول کرنے پر بضد تھا اور یہی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تکریم احمد نے بیچ بچاؤ کراتے ہوئے اسے سمجھایا کہ وہ تحمل سے کام لے اور اپنی طبیعت کے اس جوش پر قابو پا لے۔ تکریم کی بات سن کر بھی وہ چپ نہیں ہوا۔ چھوڑے جی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اتنے زخم کھانے کے بعد بھی اپنے یار کو سمجھ نہیں آئی، آ گئے وہاں سے منہ لٹکا کے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کر، میرا خیال ہے ڈاکٹر دھمن نے اس الوی سے بات ضرور کی ہے، مگر ان کو یہ احساس نہیں ہو سکا کہ ان کے لیے کون پوچھتا پھر رہا ہے۔ اگر وہ ہمیں پہچان کر ہماری اس حماقت سے فائدہ اٹھا کر ہمیں وہیں بٹھا رکھتا اور ڈاکٹر دھمن ہمیں پہچان کر اپنے آدمیوں سے ہمارا گلا کٹوا دیتا تو ہم بے موت مارے جاتے۔ اول تو یہ منہ اٹھا کر ہمیں وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اسی طرح میں پہلے بھی مار کھا چکا ہوں۔ اس حماقت کو میں نے دہرا تو دیا، مگر اس الوی سے ملنے کے فوراً بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم پھر مصیبت میں پھنس سکتے تھے۔ یہ بات تمہیں پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ تمہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر عالیہ سے تم ملنے جا رہے ہو اور وہ کس قماش کی عورت ہے، اس کا بھی تمہیں علم تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو یار جی، مگر اب شکر کرو کہ ہم کسی چکر میں نہیں پھنس گئے، ہمیں کوئی اور تدبیر سوچنا ہوگی۔ اب مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر عالیہ کی رہائش کہیں اور ہے۔ تمہیں یاد ہے نا وہ وردہ کیا کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر دھمن ادھر کہیں اسٹار گیٹ کے پاس رہتا ہے۔ آبی نے مجھے یاد دلایا۔ ارے پاگل، تو نے بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں تو بھول ہی گیا تھا، وہ واقعی یہی کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی حماقت پر اور زیادہ غصہ آنے لگا۔ آبی کی برہمی برحق تھی۔ تکریم نے اس مرحلے پر مداخلت کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے ذرا اس قصے کی تفصیلات بتائیں، میرا خیال ہے میں آپ کو کوئی بہتر تجویز پیش کر سکتا ہوں۔ ہاں، آپ کو اسی لیے ادھر لایا تھا میں بھائی جی۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنی ساری کہانی مختصر الفاظ میں پھر سنا دی۔ حالانکہ بہت سی باتیں میں اسے پہلے بھی بتا چکا تھا، مگر وہ جان بوجھ کر تفصیل پوچھتا تھا۔ وہ کچھ دیر تک خالی خالی نظروں سے مجھے گھورتا رہا، پھر اس کے ذہن میں کوئی بتی سی جل اٹھی۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا، اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں تو میں فردوسی بیگم کے ذریعے سارا معاملہ کراچی کے ایک بڑے پولیس افسر کے گوشت گزار کر سکتا ہوں۔ وہ کس طرح؟ وہ ایسے کہ فردوسی بیگم کی فرم کا جنرل مینیجر کلب عباس نصیر الدین خان کا جگری یار ہے۔ وہ کبھی کبھار فردوسی بیگم کے فلیٹ کے ساتھ والے فلیٹ میں بھی آ کے ٹھہرتے ہیں۔ وہ جگہ کلب عباس نے کرائے پر لے رکھی ہے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر ہم ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ آبی نے متوجہ ہوتے ہوئے کہا، ثبوت میں پیش کروں گا، جیسے بھی ہو سکا ڈاکٹر دھمن کو پکڑ کر اس فلیٹ پر لے آؤں گا، میں نے بڑے ہی پر اعتماد لہجے میں کہا۔ آبی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہونے لگی، وہ مسکرا دیا، یوں کہ میری جان میں جان آ گئی۔ اس نے بڑی دیر بعد ایک دم 2 سگریٹ نکال کر سلگائے۔ تو پھر ٹھیک ہے خان جی، آپ ڈاکٹر دھمن کو پکڑ لائیں، باقی کام میں کر دوں گا، میرے پیچھے تو پولیس نہیں لگی ہے نا؟ تکریم احمد نے کہا، ہاں یہ بہتر رہے گا، اب آپ گھر جائیں۔ جی نہیں، وہ کھانے پر ہم سب کا انتظار کر رہی ہوگی۔ تکریم نے ہنستے ہوئے کہا، تو پھر چلیں، پہلے ان کی روٹیاں تو سونگ لیں۔ آبی نے ہری بھری گھاس پر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد ہم فردوسی بیگم کے فلیٹ پر جا پہنچے۔ اس کا فریج کوکا کولا اور 7 اپ کی ٹھنڈی بوتلوں سے اٹا ہوا تھا۔ پہلے تو ہم نے اپنی پیاس بجھائی اور پھر کھانے کا انتظار کرنے لگے۔ کوئی 2:30 بجے تک ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تھے۔ کھانا فردوسی بیگم نے واقعی بہت عمدہ پکایا تھا اور اس میں بازار کی تیار کردہ کوئی شے نہیں تھی، مگر اس کھانے میں خدا جانے ایسی کیا بات تھی کہ مجھے 4 بجے اپنی طبیعت میں عجیب سی گرانی محسوس ہونے لگی۔
اور پھر کچھ ہی دیر بعد مجھے پیچش نے آ دبایا۔ میرا وہ پیٹ جو ہر قسم کی الا بلا چیزیں ہضم کرتا چلا جاتا تھا اس روز میرا ساتھ چھوڑی۔ تکریم نے مجھے پیچش روکنے کی گولیاں بھی دی، اس سے جو کچھ ہو سکتا تھا اس نے کیا، مگر 8 بجے تک میری حالت کچھ اتنی خراب ہو گئی کہ میں سمجھا کہ بدن میں جان ہی نہیں رہی۔ بار بار کے مروڑ نے مجھے مروڑ کے رکھ دیا اور پھر مجھ پر نقاہت کے دورے پڑنے لگے۔ آدمی یوں پانی کا بلبلا بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس کا تو مجھے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ میں 16-17 دفعہ باتھ روم جا چکا تو میری ہمت جواب دے گئی۔ 9 بج گئے مگر مجھے آرام نہیں آیا۔ آبی اور تکریم احمد بھی گھبرا گئے۔ 18ویں بار تو مجھے بستر پر ہی بے بس ہونا پڑا۔ وہ اور زیادہ پریشان ہوئے تو مجھے رات کے 9:30 بجے اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ مجھے اپنی اس مصیبت کا وہ دن کبھی نہیں بھول سکے گا۔ میرے بدن سے پانی بالکل ہی خارج ہو چکا تھا۔